अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। समाजी मीडिया पर जारी होने वाली जिहादी फतवों का उलमा नोटिस लें। जिहाद का ऐलान करना इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद जलील। इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली पाकिस्तानी खातून गुल अलई इस्माइल के लिए एक आलमी एजाज। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। और जनूबी एशिया से खबर कि बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप तामीर करेगा, जिसमें म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचने वाले 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या अफराद की रिहाइश की गुंजाइश होगी। और बैनुल-अक़वामी खबरों में जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम ICAN को जुमे के रोज अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया है। अमरीकी हुकूमत के एक आला एहलकार ने कहा है कि कवी इम्कान है कि आइंदा हफ्ते सदर ट्रंप ईरान की जानिब से जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक नहीं करेंगे और ये मामला कांग्रेस को भेज देंगे ताकि ईरान पर नई पाबंदियां आयद की जा सकें। मॉस्को में रेलवे की मशरक़ी गुजरगाह पर एक ट्रेन बस से टकरा गई, जिसमें कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से ज्यादातर उज़्बेकिस्तान से थे। और लास वेगास में शूटिंग के 1 हफ्ते बाद लोग इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ अपना कारोबारी जिंदगी भी मामूल पर ला रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि हमला आवर की कार उन्हें मिल गई है। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिशें जारी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद से ये है मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें जारी हैं और गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा काबुल के बाद तवक्को है कि अफगान सदर अशरफ गनी भी इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगरचे सरकारी तौर पर इस मुजवज़ा दौरे की कोई तफसील नहीं बताई गई, अलबत्ता वजारत ख़ारिजा के ज़राए का कहना है कि अफगान सदर अशरफ गनी का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के तो है, लेकिन इस बारे में ताहाल तारीखों का तयन नहीं हुआ है। उधर अफगानिस्तान के सदारती महल के एक तर्जुमान ने सदर अशरफ गनी के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक इतलात के बारे में कहा है कि इस वक्त अफगान सदर का दौरा पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता हफ्ते काबुल का अपना पहला दौरा किया, जिसे मुस्बत करार दिया जा रहा है। फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जुमेरात को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपने दौरे में अफगान क़यादत के सामने अपने मुल्क का मौक़िफ़ दलाइल के साथ पेश किया। डिस्कम्फर्ट जो थी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में भी और जो हुकूमती सतह पे उसमें भी थोड़ी सी पाई गई, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो आर्मी चीफ ने लिया। और बिकॉज हम इसको देखते रहे हैं, बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आर्मी चीफ की 1.5 घंटा प्रेसिडेंट अशरफ गनी से 1-to-1 मुलाकात हुई। उसके बाद तकरीबन इतना ही अरसा डेलीगेशन लेवल की बातचीत की गई। दोनों तरफ से एक रीअश्योर्ड जो एनवायरनमेंट थी वो थी, और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो आर्मी चीफ ने उनको दलाइल के साथ, लॉजिक्स के साथ और कुछ एविडेंसेस के साथ बातचीत हुई, उस तरफ से भी हुई। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि इस मुलाकात से एक मुस्बत माहौल पैदा हुआ है। द गुड थिंग इज, अगर आपने देखा हो तो इस मुलाकात के बाद कोई नेगेटिव बयान नहीं आया, तो एक पॉजिटिविटी की एनवायरनमेंट बनी है। आई थिंक द अफगान लीडरशिप if not has understood, is prepared to understand that what Pakistan has done for Afghanistan and what Pakistan can do for Afghanistan and vice versa.
گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ اس سے قبل عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان پاکستان سے بامعنی سیاسی مذاکرات چاہتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے کوششیں کرنے والے پشتون سیاسی رہنما اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے سامنے آنے والے بیانات سے اس بات کی غمازی ہوتی ہے کہ پالیسی میں بہتری آ رہی ہے۔ آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور ایسے مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رواں سال مئی میں پاکستانی فوج کے انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے دونوں ملکوں کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی میں کمی کے لیے کابل کا دورہ کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان کو سرحدوں کی مشترکہ نگرانی کے ساتھ ساتھ اس بات کی باقاعدہ پیشکش کی گئی ہے کہ ان کے کمانڈر ہماری فوج کے ایکشن اور ہمارے ہیلی کاپٹروں میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ افغان طالبان پر پاکستان کا اثر و رسوخ کم جبکہ روس سمیت خطے کے دیگر ممالک کا زیادہ ہے۔ تفصیلات اسد حسن سے۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے میں امریکہ اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے برعکس گزشتہ 3-4 برسوں میں پاکستان عسکریت پسند گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہا ہے اور اس ضمن میں پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام درست نہیں ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے اس سوال پر کہ آیا پاکستان افغان سرحد کی مشترکہ نگرانی کے نظام کی پیشکش کے بعد کیا مشترکہ آپریشن کا بھی خیر مقدم کر سکتا ہے، وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم یہ پیشکش پہلے ہی کر چکے ہیں۔ We have already offered the Afghans 3 days back when Chief of Staff was in Kabul. We offered them that you don't give us the information. We board the helicopter with us. Tell us the coordinates. We'll straight go over there. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3-4 دن پہلے ہی جب ہمارے چیف آف سٹاف کابل کے دورے پر تھے ان کو پیشکش کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ معلومات کا تبادلہ نہ کریں، ہم ان کو اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر پر بٹھائیں گے، وہ ہمیں بتائیں جہاں جانا ہے، ہم جائیں گے، اور اگر وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کا کھوج لگائیں تو ہم کھوج لگائیں گے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں تو وہ جو بھی اقدام تجویز کریں گے ہم وہ اقدام لیں گے۔ محض کھوکھلے الزامات قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر افغان ایسے ایکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر مشترکہ ہو جانے دیں۔ ہم تو پہلے ہی ان کو یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ آئیے اور ہمارے ساتھ ہمارے ہیلی کاپٹروں پر بیٹھیں اور کسی بھی جگہ جاتے ہیں، بھلے وہ چمن میں ہے، کوئٹہ میں ہے، پشاور میں یا کسی اور جگہ۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ افغان طالبان پاکستان پر آج کل اتنا ہی بھروسہ کرتے ہیں جتنا امریکہ، تاہم اس کے باوجود طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے حوالے سے ایک اور کوشش ہو رہی ہے اور مسقط میں 16 اکتوبر کو 4 فریقی ملاقات ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ مری مذاکرات کے دوران ملا عمر کی موت کی خبر سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو سخت دھچکا پہنچا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ انہوں نے روس کا نام لے کر کہا کہ فی الوقت پاکستان سے زیادہ ماسکو اور خطے کے دیگر ممالک کا اثر و رسوخ ہے۔ At least for our influence on Taliban, so there's a mistrust. They do not, perhaps they have more influence from other countries in the region than now Pakistan. وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک افغان طالبان پر ہمارے اثر و رسوخ کا تعلق ہے، ہمارے درمیان بہت بد اعتمادی کی فضا ہے۔ غالباً ہم سے خطے کے دیگر ملکوں کا اثر و رسوخ افغان طالبان پر زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سلسلے میں 16 اکتوبر سے مسقط میں ایک عمل شروع کر رہے ہیں۔ 4 فریقی انتظامات ایک بار پھر بروئے کار ہوں گے، آپریشن کا حصہ ہوں گے، اور اب بھی بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہماری امید ہے کہ یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے 3-4 روز قبل کابل اور اسلام آباد کے درمیان جو 2 طرفہ روابط بحال کیے ہیں، امریکہ اس عمل میں ہماری مدد کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں برف پگھلی ہے اور امریکہ کی بطور سہولت کار ہمیں ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ جب ہم اپنے گھر کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان پر تمام سیاسی اور فوجی قیادت کا اتفاق ہے اور ہاؤس اینڈ آرڈر لانے کے لیے اس منصوبے پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ And basically وہ پلان جو ہے was to put our house in order.
وہ گھر ٹھیک کرنے کا پلان تھا نا، نیشنل ایکشن پلان جو ہے، تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اندھیری کے ساتھ جاری ہے، اور آئی تھنک اس سے جو ہے ہمیں جو گھر میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ مور دین انف ہے، اس پہ ساری پارٹیوں کا کنسنسس ہے۔ امریکہ کے تقریباً تمام بڑے نیوز چینلز اور اخبارات کے نمائندے اس بریفنگ میں موجود تھے، جنہوں نے صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی تقریر کے بعد امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات، امریکہ کے مطالبات، باہمی تعلقات میں آگے کی سمت، پاکستان کے خفیہ ادارے کے طالبان سے مبینہ رابطوں، پاکستان چین اقتصادی راہداری اور پاکستان کی اندرونی سیاست سمیت متعدد امور پر سوالات اٹھائے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے جمعرات کے روز امریکہ کے پالیسی ساز ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں بھی خطاب کیا۔ جنوبی ایشیا کے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے لیے اس طرح اعلیٰ سطحی دورے بہت خوش آئند ہیں، لیکن ان سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے۔ ایک سوال کے جواب میں کہ پاکستان واپس آپ کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا جواب تھا، کل امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہی۔ میک ماسٹر کے ساتھ بھی آج کی ملاقات بہت اچھی تھی، میں اسے بری نہیں کہوں گا۔ ہمیں اس طرح کے دو طرفہ رابطے اور تبادلہ خیال کرنے چاہیے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ ایشیا پروگرام ڈائریکٹر موہت یوسف سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں حالیہ کشیدگی کے لیے پاکستانی عہدیداروں کی جانب سے حالیہ دورے اور خاص طور پر یہ دورہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے، وزٹ تو بہت اہم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی نئی افغانستان کی پالیسی کا جو رد عمل آیا پاکستان سے وہ بہت منفی تھا۔ نیو یارک میں جو وزیر اعظم ہیں عباسی صاحب، ان کی ملاقات ہوئی وائس پریزیڈنٹ پینس سے، وہ ایک آئس بریکر تھا۔ تعلق آگے بڑھانے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاملات حل ہو گئے۔ موہت یوسف کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جس موڑ پر ہیں پچھلے 10 سالوں میں نہیں تھے، لیکن یہ تعلقات بہت اہم اور پیچیدہ ہیں جس میں بہتری آنی ضروری ہے۔ بالکل وثوق سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تعلق اگر ٹوٹا تو خطے میں مسئلہ ہوگا، افغانستان میں مسئلہ ہوگا، امریکہ کا جو وہاں پہ ہدف ہے پورا نہیں ہوگا اور پاکستان پہ انسٹیبلٹی پاکستان میں بڑھے گی۔ اگرچہ امریکہ نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو سراہا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد گروہوں کو مبینہ پناہ گاہیں فراہم نہ کرے اور اپنے رویے میں لچک کا مظاہرہ کرے۔ لیکن پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پاکستان کو اپنی خود مختاری کا خیال رکھنا چاہیے، اسے اپنا وقار برقرار رکھنا چاہیے، تاہم پاکستان کو اپنے مسائل پر بھی توجہ دینی چاہیے، جیسے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنا، دہشت گردی کو ختم کرنا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اچھا کام کر رہا ہے، لیکن زیادہ کچھ نہیں کر رہا۔ پاکستان کو بھارت اور افغانستان پر الزام تراشی کے بجائے خود پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ تھیں میری لینڈ یونیورسٹی کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر مدیحہ افضال، جن کے تاثرات آپ نے سنے۔ یہ رپورٹ ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے تیار کی تھی۔ انتہا پسندی کے خلاف کام کرنے والی پاکستانی خاتون گلالئی اسماعیل کو ایک عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ مشترکہ طور پر پاکستان اور بھارت کی 2 خواتین کو دیا گیا۔ اس کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ انتہا پسندی کے خلاف کام کرنے والی پاکستانی خاتون گلالئی اسماعیل اور حال ہی میں قتل کی جانے والی بھارتی صحافی گوری لنکیش کو مشترکہ طور پر 2017 کا آنا پولیٹکووسکایا ایوارڈ کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ گوری لنکیش کو گزشتہ ماہ بھارت میں قتل کر دیا گیا تھا۔ گلالئی اسماعیل پاکستان میں ایک غیر سرکاری تنظیم اویئر گرلز کی بانی ہیں۔ گلالئی اسماعیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں یہ ایوارڈ پاکستان میں انتہا پسندی کے خلاف کوششوں پر دیا گیا ہے۔ میں خیبر پختونخوا میں کافی عرصے سے انتہا پسندی کے خلاف کام کر رہی ہوں، جس سے میرا کام خاص کر نوجوانوں کو انتہا پسندی سے بچانا ہے اور انتہا پسندی کی جو سوچ ہے معاشرے کو اسے جڑ سے اکاڑنے کے لیے کام کرتی ہوں، اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا ہے کیونکہ میں طالبانائزیشن کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف ہمیشہ ایک مہم آواز اٹھائی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے اپنی زندگی میں بھی بہت خطرات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ ایوارڈ دے کر وہ میرے کام کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں یہ ایوارڈ گوری لنکیش کے ساتھ اکٹھے مجھے یہ ملا ہے۔ گوری لنکیش انڈیا کی جرنلسٹ تھی جو کہ ہندو انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھاتی تھی، اور 5 ستمبر کو ان کے گھر کے سامنے مار دیا گیا تھا۔
گل علی اسماعیل کا کہنا تھا کہ انہیں انتہا پسندی کے خلاف مہم کے دوران دھمکیوں اور مسائل کا بھی سامنا رہا. میرے خیال میں یہ ایوارڈ ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کے کام کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، اس میں ان کے لیے بہت انسپریشن ہے، کیونکہ اس سے ایک پیغام جاتا ہے کہ اگر وہ انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اگر ان کو مسائل کے سامنے لانے والے لوگ ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. گل علی اسماعیل کہتی ہیں کہ اس ایوارڈ سے انتہا پسندی کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی کوششیں اجاگر ہوں گی. اس کی جو زیادہ ویلیو ہے اس سے جب کسی بھی مسئلے کے اوپر ایوارڈ دیا جاتا ہے تو اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اور اس ایوارڈ کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانی حقوق کے اوپر آواز اٹھانے والوں کو جو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے. آنا پولیٹکووسکایا ایک روسی صحافی تھی جو خاص طور پر لڑائی سے متاثرہ علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے کام کرتی تھیں اور انہیں 2006 میں قتل کر دیا گیا. ایک غیر سرکاری ادارہ را ان وار آنا پولیٹکووسکایا کی خدمات کے اعتراف میں یہ اعزاز دنیا کی ان خواتین کو دیتا ہے جو انتہا پسندی کے خلاف کام کرتی ہیں. طالبان کے حملے میں شدید زخمی ہونے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کو یہ ایوارڈ 2013 میں دیا گیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. بنگلہ دیش دنیا کا سب سے بڑا مہاجر کیمپ تعمیر کرے گا جس میں میانمار سے بھاگ کر بنگلہ دیش پہنچنے والے 5 لاکھ سے زائد روہنگیا افراد کی رہائش کی گنجائش ہوگی. قدرتی آفات اور امدادی کام کے بنگلہ دیش کے وزیر مفصل حسین چودھری مایا نے بتایا کہ روہنگیا جو اس وقت ملک کی سرحد پر قائم 23 کیمپوں میں بٹا ہوا ہیں انہیں کاکسس بازار کے ایک مرکزی کیمپ میں منتقل کیا جائے گا. اقوام متحدہ نے جمعرات کو کہا کہ ادارے کی جانب سے بحران سے نمٹنے کے لیے 43 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی امداد فراہم کی جائے گی تاکہ بنگلہ دیش میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں کی مدد کی جا سکے، جن میں روہنگیا مہاجرین شامل ہیں جو 25 اگست سے پہلے ملک میں داخل ہوئے، اور ان کے علاوہ میزبانی کرنے والی مقامی برادریوں کی مدد کی جائے گی. ٹرمپ انتظامیہ نے بھی کہا ہے کہ 3 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی مجموعی امداد میں سے 2 کروڑ 80 لاکھ ڈالر بنگلہ دیش کو دیے جائیں گے جو اس تنازع کے نتیجے میں متاثر ہونے والے افراد کی امداد پر خرچ ہوں گے. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.